अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को एक गैर मामूली धमकी दी है। भारत के एयरफोर्स चीफ ने एक दावा किया है। ये क्या खबर है, क्या तफसीलात हैं, आज के इस व्लॉग में उस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमास को अल्टीमेटम दे दिया है। हमास के साथ क्या होगा, उन्होंने क्या कहा है और किस हवाले से कहा है, वो भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान से, खुसूसन जजेस सीनियरिटी केस में दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने एक इख्तलाफी नोट लिखा है और उस इख्तलाफी नोट में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए हैं, बहुत सारी बातों का जिक्र किया है जिससे यकीनन हुकूमत के लिए काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं। ये क्या मामला है, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। उसके अलावा कुछ मजीद खबरें, कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर उनके ऊपर भी रोशनी डालें। लेकिन सबसे पहले, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने बर्दाश्त दिखाई थी। अब मसला ये था कि नॉर्मली जो इंटरनेशनल स्टोरीज होती हैं, मेरी कोशिश होती है कि व्लॉग के एंड पे हम इंटरनेशनल स्टोरीज कवर करें। लेकिन जिस तरह भारत के आर्मी चीफ ने कहा कि जी ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत ज्यादा बर्दाश्त दिखाई है, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब मैंने ये सुना तो मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई। अब ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, वो पूरी दुनिया को पता है। यहां तक कि अमेरिका ने कहा, फ्रांस ने कहा, कैसे इनके त्यारे गिरे, कैसे इन्होंने कहा कि जंग बंदी करवाई जाए, नहीं तो बड़ा मसला बन जाएगा। उससे पहले ये किस किस्म के दावे कर रहे थे। लेकिन अब भारतीय आर्मी चीफ कह रहे हैं कि जनाब इस दफा हम रुकेंगे नहीं, हम बहुत आगे निकल जाएंगे, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिछली दफा हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया था। भाई किसने आपको कहा था कि आप तहम्मुल का मुजाहरा करें? आप तो इस्लामाबाद और कराची को फतह करने की खबरें देते रहे। आपके इदारे, आपकी स्टैब्लिशमेंट, आपकी एजेंसियां तो भारतीय सहाफियों को बताते रहे कि हमने पाकिस्तानी पायलट गिरफ्तार कर लिया। वो बरखा दत्त ने अभी भी वो पाकिस्तानी पायलट पता नहीं घर में रखा हुआ है, किधर रखा हुआ है, जो उसने पकड़ा था कि जी F-16 भी गिरा दिया, ये भी गिरा दिया, वो भी गिरा दिया। अगर इस सारी एपिसोड के दौरान अगर कुछ गिरा है तो मेरे ख्याल में जैसे भारत की वो जो मिलिट्री पावर के हवाले से इन्होंने दुनिया भर में एक तासुर बनाया हुआ था, वो धड़ाम से नीचे गिर गया। और उसके साथ साथ बाकी जो इनकी क्रेडिबिलिटी है वो भी दुनिया के सामने है। जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया, ये कह रहे हैं जी हम तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे थे। वो कौन थे जो इनके मीडिया को खबरें दे रहे थे कि जी कराची में नेवी पहुंच गई है, लाहौर के अंदर ये हो गया, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया गया है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, वो चीज भी तबाह कर दी है। तो भाई आपने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी। आपको किसने कहा है कि आप बर्दाश्त करें? आप दोबारा कोशिश करके देख लें। और इस तरह की वो बातें कर रहे हैं कि जी दोबारा जब होगा और बहुत जल्द होगा, फिर मौका मिलेगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई मैदान भी था, मौका भी था, आपने क्या किया? पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान की फौज ने क्या किया, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने क्या किया और आपने क्या किया। अच्छा, दूसरी जानिब इनकी जो एयरफोर्स के सरबराह हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तानी तैयारे मार गिराए, जिसमें F-16 को मार गिराने की भी वो बात कर रहे हैं, JF-17 को भी मार गिराने की वो बात कर रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, आलमी मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब ये वही एयरफोर्स है और ये उसी एयरफोर्स के चीफ हैं जिनके पास वो त्यारा गिरा जिनकी मलकियत में था, यानी इनके पास राफेल थे। पहली दफा किसी भी जंग के अंदर राफेल गिरा। अच्छा, ये एक चीज बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया पे भी बार बार शेयर होती रही कि जी राफेल पहली दफा गिरा। मसला ये है कि इन्होंने पहले जंगें किधर लड़ी हैं। ये फ्रांस जाता है तो लिबिया पे बमबारी करता है, ये जाके अफगानिस्तान पे बमबारी करते हैं, यमन पे बमबारी करते हैं। किसी ऐसे मुल्क के साथ कभी इन्होंने लड़ाई की है कि जहां पे आगे से एयरफोर्स हो, जहां पे आगे से ऐसी ताकतवर अफवाज हो जैसे पाकिस्तान में है, ये एयरफोर्स है, ये नेवी है। ये तो कमजोर ममालिक को जाके मारते हैं और फिर उसके बाद क्रेडिट क्लेम करते हैं, जी ये चीज भी बड़ी जबरदस्त है, वो हमारा हथियार भी बड़ा जबरदस्त है। एनीवे, इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया डाउन्ड 5 पाकिस्तानी जेट्स इन मे कॉन्फ्लिक्ट। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जी F-16 का जिक्र किया उन्होंने, JF-17 का जिक्र किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि जी ये सारे जो है हमने इन तैयारों को निशाना बनाया। और इनके एक सहाफी हैं, भारतीय सहाफी, गालबन सिद्धांत सिबल उनका नाम है, उन्होंने लिखा हुआ है, ट्वीट किया हुआ है कि इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं AP सिंह साहब, उन्होंने कहा है कि इंडिया ने 9 से 10 पाकिस्तानी फाइटर तैयारे मार गिराए। ये उनसे भी आगे निकल गए। और ये भारतीय एयर चीफ जो है वो ये कह रहे हैं कि जी हमें इंडिया के कितने तैयारे गिरे उस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान समझता है कि हमारे तैयारे गिरे हुए तो अच्छी बात है, उनके लिए तो फिर अगली दफा तैयारे कम होंगे। लेकिन ये जिस किस्म के दावे कर रहे हैं, ये अपने जो इनके भक्त हैं उनको खुश करने के लिए तो ठीक है, बाकी जो जंग के मैदान में हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। सदर ट्रंप ने हमास को धमकी दी है कि अगर इतवार की शाम तक आपने मेरे अमन मुआहदे को नहीं माना
تو پھر آپ کے ساتھ جو ہوگا بس پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، قیامت ہوگی، تباہی ہوگی، اور جو غزہ میں لوگ رہتے ہیں وہ بھی پھر محفوظ مقامات پر چلے جائیں، اور دنیا یاد رکھے گی کہ کیسے ہم نے حماس کو ٹارگٹ کیا اور کیسے حماس کو نیست و نابود کیا۔ تو کیا یہ امن معاہدہ ہے؟ کیا امن معاہدے ایسے ہوتے ہیں؟ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں پہ بھی امن معاہدہ ایسے ہوا ہے کہ بھائی اتوار کی شام تک ہماری یہ بات مان لو، نہیں تو ہم تمہارے اوپر قیامت برپا کر دیں گے؟ یہ کہہ رہے ہیں صدر ٹرمپ صاحب جناب حماس کو۔ کیا حماس مانے گا؟ آئی ڈونٹ نو۔ پاکستان کی حکومت نے تو فوراً ٹویٹ کر دی تھی، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ یہ مسئلہ تھا، وہ تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم ٹرانزٹ میں تھے، ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ہم ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ جتنی غیر سنجیدگی کا یہ مظاہرہ کر رہے ہیں اور جس قسم کے یہ بیانات دے رہے ہیں، تو یہ تو بنیادی طور پہ اپنے لیے مزید مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ لیکن بڑی خبر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ صاحب نے حماس کو دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے اگلے 48 گھنٹے کے اندر میری ڈیل کے اوپر ایگری نہیں کیا تو میں آپ کے لیے قیامت برپا کر دوں گا، آپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا، آپ کے ساتھ وہ ہوگا کہ آپ یاد رکھیں گے اور دنیا یاد رکھے گی۔ کیا یہ رویہ مناسب ہے؟ یہ ایک بڑا کوسچن ہے۔ اچھا جی، پنجاب میں جو سیلاب آیا ہے اس کے حوالے سے ایک بڑا سروے کروایا گیا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ARY نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ پنجاب میں تاریخ کے بدترین سیلاب کے بعد متاثرین کا سروے جاری کر دیا گیا ہے۔ ایک سروے میں جعلی انٹریز کرنے پر پٹواری کو معطل کر دیا گیا۔ جی ہاں جی، پٹواری معطل ہو گیا، پٹواری پکڑا گیا ہے، پٹواری نے جعلی انٹری ڈالی، پٹواری نے جعلی انٹریز وہاں پہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ پٹواری ایسا کیوں کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن اینی وے اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، ان سب کی مدد کرنا حکومتوں کا فرض ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہو، چاہے وہ پنجاب کی حکومت ہو۔ طلال چودھری صاحب جو وزیر مملکت ہیں برائے داخلہ، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایمل ولی خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا جی ایمل ولی خان صاحب کی ابھی حالت یہ ہے کہ یہ کونسلر کا الیکشن نہیں جیت سکتے خیبر پختونخوا سے، یہ ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ ایمل ولی خان صاحب نے سینٹ میں کھڑے ہو کے ایک سپیچ کی تھی، اس میں کافی زیادہ انہوں نے تنقید کی، نون لیگ کو جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے اس کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا پہلا واؤ جو ہے وہ انہوں نے ہٹا دیا ہے، ادھر بے لگا دیا ہے۔ تو اس قسم کی وہ باتیں کرتے رہے، تو اس حوالے سے طلال چودھری صاحب نے کہا کہ یہ تو انڈر 19 ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ایزی لوڈ ہیں، ان کو تو ہم سب نے مل کے بلوچستان سے سینیٹر بنوایا ہے، یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ خیبر پختونخوا سے جیت سکیں۔ اچھا یہ بات تو ویسے طلال چودھری صاحب کی 100% درست ہے کہ ساری زندگی پختونخوا کے نام کے اوپر سیاست کرنے والے جو ہیں وہ آخر میں جا کے بلوچستان سے سینیٹر منتخب ہو گئے۔ تو اسی حوالے سے طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے مل کے سب نے محنت کر کے آپ کو سینیٹر بنا دیا، اور ادھر آپ ہمارے اوپر تنقید کر رہے ہیں، حکومتی اداروں کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ تو طلال چودھری صاحب نے اس کے اوپر کافی زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور ایمل ولی صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کامن ویلتھ کی جو رپورٹ تھی پاکستانی الیکشنز کے حوالے سے، اس میں ڈیلے ہوا اور پھر بعد میں وہ رپورٹ کہیں پہ لیک ہوئی، لیک ہونے کے بعد پھر کامن ویلتھ نے خود بھی اس رپورٹ کو جاری کر دیا، جس میں واضح طور پہ لکھا گیا کہ کیسے قانونی عمل کو استعمال کیا گیا ایک سیاسی جماعت کے خلاف، کیسے جو میدان ہے اس کو ایک طرح سے حاصل نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح دیگر لوگوں کو میدان حاصل تھا، یعنی ان کو تمام آزادیاں تھیں لیکن تحریک انصاف والے جو ہیں وہ بہتر طریقے سے اس طرح الیکشن نہیں لڑ سکے کیونکہ میدان کے اندر ان کے اوپر کافی زیادہ پابندیاں تھیں۔ وہ جب رپورٹ سامنے آئی اس کے بعد پاکستان کے 130 وکلا اور سول سوسائٹی کی طرف سے باضابطہ طور پہ جو کامن ویلتھ ہے اس کو ایک خط بھی لکھا گیا، اور کامن ویلتھ کے جو جنرل سیکرٹری کا آفس ہے، جو ان کا دفتر ہے، اس میں باضابطہ طور پہ وہ خط جمع بھی کروایا گیا۔ اچھا اب یہ جو کامن ویلتھ نے ڈیلے کیا یہ غیر معمولی تھا۔ نارملی ویسے اس طرح کے جو الیکشن آبزرور گروپس آتے ہیں وہ اپنی رپورٹ وغیرہ جاری کر دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سرور باری صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کامن ویلتھ یا یورپی یونین کے الیکشن آبزرورز گروپ کی طرف سے الیکشن کے متعلق رپورٹ میں اتنی تاخیر کی گئی ہو۔ عمران خان شور مچا رہے تھے کہ ان کو نکالنے کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے۔ کامن ویلتھ رپورٹ نے ثابت کر دیا کہ جو عمران خان کہہ رہا تھا وہ سچ تھا۔ کامن ویلتھ پاکستانی عوام سے معذرت کرے، یہ جناب سرور باری صاحب نے کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ موجودہ حکومت بھی مستعفی ہو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس ساری رپورٹ کے بعد موجودہ حکومت کا جو مینڈیٹ ہے اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اچھا جی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی آرٹسٹ نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے، ایک معزز شخصیت ہیں، ان کا نام میں نے خود نہیں شامل کیا کیونکہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے، جو ان کا میسج ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے لکھا ہوا ہے میرے گھر کے قریب نواز شریف کینسر ہسپتال جس تیزی سے بن رہا ہے
اگلے 6 سے 7 مہینوں میں شروع ہو جائے گا، یعنی اگلے 6 سے 7 مہینوں میں وہاں پہ کام شروع ہو جائے گا، مریض آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب ہسپتال کے نام پر زکوٰۃ خوری، سٹا، سیاسی استعمال بند ہوگا۔ لیکن یہ تو اچھی بات ہے، انہوں نے بتا دیا کہ جناب نواز شریف صاحب کے نام پہ یہ اسپتال بھی بن رہا ہے، نواز شریف صاحب کے نام پہ کوئی میڈیکل سٹی بھی بن رہی ہے، مختلف چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ لیکن بڑی خبر یہ آئی ہے کہ نواز شریف صاحب کا کوئی میڈیکل پروسیجر ہوا ہے، اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، حسن ایوب صاحب ہیں، انہوں نے یہ خبر شیئر کی ہوئی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا دل کا ایک میجر پروسیجر ہوا ہے۔ ان کی فیملی کی جانب سے اس خبر کو پبلک نہیں کیا گیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جنیوا میں یعنی سوئٹزرلینڈ میں یہ سرجری ہوئی ہے۔ تو یہ جو آرٹسٹ ہے جس نے یہ کیا ہوا ہے کہ جناب زکوٰۃ خوری نہیں ہوگی اور چندہ خوری نہیں ہوگی اور اس کے نام پہ سیاست نہیں ہوگی، تو ہسپتال کے نام پہ کون سیاست کر رہا ہے؟ جو اپنے نام پہ سرکاری پیسے سے اسپتال بناتے ہیں، سیاست تو وہ ہوتی ہے۔ اب باقی اگر کسی نے کوئی چیریٹی کے لیے کوئی اسپتال بنایا ہوا ہے، اس میں کتنی سیاست ہے؟ پاکستان کے عوام کوئی بیوقوف تو نہیں ہے، وہ جو دیکھتے ہیں اسی کے مطابق وہ بات کرتے ہیں۔ اور ایک ایسا ادارہ، کینسر ادارہ، اکثر یہ شوکت خانم کو اس طرح ٹارگٹ کیا جاتا ہے، وہ ادارہ کتنا اچھا یا کتنا برا کام کر رہا ہے، اگر اس ادارے کے اندر خدا نخواستہ کوئی زکوٰۃ چوری ہو رہی ہے، کوئی چندہ خوری ہو رہی ہے، کوئی اس پہ سیاست ہو رہی ہے، تو جن کی حکومت ہے وہ اس کو ایکسپوز کر دیں، وہ اس کے خلاف کارروائی کریں۔ اس پہ تو باقاعدہ قانونی کارروائی بنتی ہے، بس سیاسی بیانیاں بنانے کے لیے اس طرح کی بات کر دی جاتی ہے، اور یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا۔ حقائق جو ہیں میرے خیال میں وہ اس سے تھوڑے سے برعکس ہیں۔ اچھا جی، ججز کی جو سینیورٹی والا کیس تھا اس میں 2 معزز جج صاحبان، جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد صاحب نے ایک تفصیلی اختلافی نوٹ لکھا ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے جناب اپنے اختلافی نوٹ میں کہ بڑی جلدی میں یہ جج صاحبان کو لایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ٹرانسفر کر کے، اور اس کا بنیادی مقصد لگتا یہ ہے بظاہر کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو چیف جسٹس بننے سے روکنا تھا، اور جو اسلام آباد کی عدلیہ ہے اس کا کنٹرول سنبھالنا تھا۔ یہ بڑے ڈیمنگ الفاظ ہیں، یہ بڑے جسے آپ کہہ سکتے ہیں سخت ایک طرح سے آبزرویشن ہے۔ انہوں نے کھل کے یہ آبزرویشن لکھی ہے اپنے اختلافی نوٹ میں۔ جب سے جج صاحبان آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ جسٹس جہانگیری والا معاملہ بھی ہے، ایک خط والا معاملہ بھی ہے، پھر وہاں پہ جس طریقے سے سرفراز ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس بنایا گیا اس کے حوالے سے بھی ریزنٹمنٹ ہے، اور سینیورٹی کا یہ سارا کیس چل رہا ہے، آپ کو پتا ہے۔ اور جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب 15ویں نمبر پہ تھے، 15ویں نمبر سے ان کو لایا گیا اسلام آباد، اور اسلام آباد میں ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا، جس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، اور جو کچھ معزز جج صاحبان ہیں اس سارے معاملے کو لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان بھی گئے ہوئے ہیں۔ پنجاب میں بے روزگاری خوفناک حد تک بڑھ گئی ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، ایکسپریس اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ پنجاب میں بے روزگاری بڑھ گئی، سرکاری نوکری خواب میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ 3 اکتوبر 2025 کی خبر ہے۔ لاہور پنجاب میں بے روزگاری کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے اور سرکاری نوکری خواب بن گئی ہے۔ صوبے کے 170 کے قریب محکمہ جات میں صرف چند دنوں میں 20 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں نے نوکری کی کہ جو جاب پورٹل ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنی رجسٹریشن کروائی ہے، جبکہ پنجاب سول سیکٹریٹ اور محکمہ جات میں بھی 3000 سے زیادہ جو اسامیاں ہیں وہ اس وقت خالی پڑی ہوئی ہیں۔ یہ حالت ہے جناب پنجاب کے اندر، بے روزگاری خوفناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ یہاں پہ دعوے تو بڑے بڑے کیے جا رہے ہیں، لیکن یہ بے روزگاری صرف پنجاب کی حد تک نہیں ہے، دیگر صوبوں میں بھی یہی حالت ہے۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان، کراچی اور اس کے علاوہ اندرون سندھ، ہر جگہ سے اگر آپ چیزوں کو دیکھیں، چیزوں کو پرکھیں، رپورٹس کو پڑھیں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ اوور آل بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کی ایک وجہ آبادی میں اضافے کو بھی بتایا جاتا ہے، تو جس طرح کا بے ہنگم اضافہ ہو رہا ہے ہماری آبادی میں اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ادروائز یہ جو مشکلات ہیں، ہمارے جو اکنامک ایک طرح سے چیلنجز ہیں، ان میں مزید اضافہ ہوگا آنے والے سالوں میں، دہائیوں میں۔ آخر میں چھوٹی سی خبر جناب، کشمیر میں جو معاملات چل رہے ہیں اس میں جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ پازیٹیو ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ حکومتی کمیٹی اور جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کے مابین کوئی معاہدہ طے پا جائے۔ ابھی تک یہ طے نہیں پایا، جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ہو سکتا ہے بائی دا ٹائم آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں تو کوئی خوشخبری سامنے آ چکی ہو۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس کے اوپر ہم نے بڑی سنجیدگی سے کام کرنا ہے۔ اس کا فائدہ صرف اور صرف دشمن کو ہوگا، وہ بیوقوف لوگ جو اپنے کشمیری بھائیوں کو ٹارگٹ کرتے رہے، جو ان کو غدار کہتے رہے، جو ان کو بھارت کا ایجنٹ کہتے رہے،
ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا خیال کرنے کی ضرورت ہے. اور جو حکومت نے کیا کہ اپنے وہاں پہ امپورٹنٹ وزراء کو بھیجا، امپورٹنٹ شخصیات کو بھیجا، یہ ایک اچھا قدم تھا. ان لوگوں کو انگیج کیا. کشمیری جو ہے ہمارے بازو ہیں، ہماری طاقت ہے. ہم نے ان کے ساتھ معاملات کو بہتر طریقے سے ٹیکل کرنا ہے، بہتر طریقے سے حل کرنا ہے. اور وہ خدا نہ خواستہ کوئی پاکستان کے خلاف یا ہمارے آئین کے خلاف یا کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہے. کشمیری تو پاکستان کا حصہ ہے، ہمارے جسم کا حصہ ہے، ہماری شہرگ ہیں کشمیری. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو ہم اپنے سے الگ سمجھیں. تو وہ جو مطالبات کر رہے ہیں آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ نے ان مطالبات کو حل کرنا ہے، اس کا کوئی حل نکالنا ہے. لیکن بدقسمتی سے کچھ جو ہیں وہ 3-4 برین سیلز والے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اب یہ ہمارا سیاسی مخالف ہے تو میں نے اس کے خلاف ٹویٹ کرنی ہے، میں نے اس کے خلاف خبر دینی ہے، میں نے اس کے خلاف یہ کرنا ہے. انہوں نے یہ بیانیاں بنانے کی کوشش کی کہ جی اس میں یہ انوالو ہے تو وہ انوالو ہے. باقی جہاں تک بھارت کا تعلق ہے، بھارت کی پاکستان کے اندر جو دہشت گردی میں اس کا جو ہاتھ ہے اس میں کوئی دو رائے ہے. اس کے ثبوت موجود ہیں، اقوام متحدہ کے سامنے ہم نے رکھے ہیں. آئے روز ان کے نیٹ ورک یہاں پہ پکڑے جاتے ہیں. تو وہ تو پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے، کشمیر کو نقصان پہنچے. لیکن ہم نے چیزوں کو بہتر طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. اور اب امید پیدا ہو رہی ہے جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ انشاءاللہ بہتر طریقے سے حل ہو جائے گا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.